अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 15 जनवरी 2026। जब बल्ले सुबह खाक सर आपसे मुखातिब समझ नहीं आ रही सुबह सवेरे कि दो बड़ी अहम खबरें हैं, तो किस खबर से आज का वीलॉग शुरू किया जाए। दोनों खबरें बड़ी रंजीदा, पेचीदा, संजीदा और हैरान कुन खबरें हैं, परेशान कुन खबरें हैं जो रात के हमने इकट्ठी की और सुबह आपकी खदमत में लेके आए हैं। एक तो पाकिस्तान समेत 75 ममालिक हैं जिनके लिए अमेरिका ने कह दिया है वीज़ा निश्ता, सवाल ही नहीं पैदा होता, वीज़ा नहीं देना। पाकिस्तान के ऊपर भी तलाक हो गया है। कौन लोग हैं जो अमेरिका का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा? क्या शराइत हैं जो अमेरिका ने आयद की हैं? ये फ़ैसला अमेरिका ने क्यों किया है? 2026 में तो वहाँ वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर भी 15 टीमें हैं जो इन पाबंदियों का शिकार होंगी। पाकिस्तानियों के लिए क्या रियायत है या रियायत नहीं है? पाकिस्तान के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो फिर पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों डाला? कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनका नाम डाला? दूसरी खबर रॉयटर्स ने ब्रेक की। रॉयटर्स ने ये खबर कल रात ब्रेक की, बुध और जुमेरात की दरमियानी शब, और उसने ये दावा किया कि पेंटागन हुकाम डोनाल्ड ट्रंप को, अमरीकी सदर को, फाइनल ब्रीफिंग दे चुके हैं और वो अहदाफ बता चुके हैं जो ईरान में जिनको हिट करना है। आल-अदीद जो कतर में सबसे बड़ी इस खित्ते में अमरीकी एयरबेस है, वहाँ से 6 जहाज़ अमरीका के फ़िज़ा में उड़ चुके। रात से अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो मुसलसल फ़िज़ा में है। जो इस चीज़ की अलामत है वो एयर टू एयर फ्यूलिंग करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं कि पंगा होने वाला है। इटली, पोलैंड, यूके, अमरीका, भारत समेत कई ममालिक ने कहा है कि ईरान से अपने शहरी वापस आ जाएँ फौरी तौर पर। कतर, सऊदी अरब, ओमान, इन्होंने ट्रंप से कहा है कि जंग ना की जाए, ईरान पर हमला ना किया जाए, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी खौफनाक धमकी इन्होंने दी है। कतर के पीएम ने पाकिस्तानी पीएम को फ़ोन किया। उसमें क्या तय हुआ, ये अगला मौजू, क्योंकि ये ट्रंप की धमकियाँ, ईरान मुखालिफ जो उनकी अप्रोच है और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो हम मुसलसल आपकी खिदमत में ताज़ा खबरें नशर कर रहे हैं। और जो मैंने कल रात वीलॉग किया और अब जो आप सुबह सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो लग रहा है कि रैपिडली खबरें और जो अपडेट्स हैं वो बदल चुकी हैं और सुबह सवेरे एक नया मंजरनामा आ चुका हुआ है। तो इसलिए कोशिश होगी हर बदलती सूरत हाल को आपके सामने पेश करें। सबसे पहले ज़रा वीज़े की कहानी पूरी कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में अमेरिका को तो गालियाँ हम बहुत देते हैं, अमेरिका नापसंद भी है, लेकिन अमरीकी वीज़ा मिल जाए, क्या ही बात है बाबा जी, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अमरीकी वीज़े के ऊपर तो हम कुर्बान जाते हैं। और अमरीकी इमिग्रेशन हो जाए, आहा, क्या कहने। ग्रीन कार्ड मिल जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये तो ड्रीम है, ये तो ख्वाब है हमारे पहले पाकिस्तान के। तो इनके लिए बुरी खबर ये है कि रात गई मैंने देखा बुध और जुमेरात की दरमियानी शब के 9:40 पे पाकिस्तानी वक्त था जब मैंने ये ट्वीट देखा। स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया। मार्को रूबियो की तस्वीरें लगाई, उन्होंने भी ट्वीट किया। फॉक्स न्यूज़, सीएनएन ने भी खबर ये ब्रेक की। खबर क्या थी कि जनाब अली, जो लोग अमेरिका में आते हैं, तारकीन वतन, इमिग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेशन चाहते हैं, उनके लिए तो अमरीकी सरजमीन जो है इन 75 ममालिक के लिए बंद, सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह वजह यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन की, इंतखाबी मुहिम, तो उसका एक नारा था, कई एक उसके नारे थे। एक नारा ये था कि जो अमरीकी वसाइल हैं, अमरीकी अवाम की जो फलाह बहबूद है, उसमें जो इमिग्रेंट्स हैं बिलखुसूस गैर कानूनी, ये बड़ा बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं। ये हमारे हुकूक, हमारे वसाइल जो अमरीकी अवाम के लिए, उनके ऊपर आके कब्जा कर लेते हैं, उनको हड़प कर लेते हैं और हमें नुकसान दे रहे हैं। तो अमरीकी जो अवाम है, सबसे पहले उनका हक है, जो मुस्तहिक अवाम है, कि वेलफेयर उन तक पहुँचे। बुनियादी वजह ये है, जो उसने नारा लगाया था, जो अमेरिका में रिपब्लिकन हामी हैं, रेड नेक वाले अमरीकी, गोरे चिट्टे, सुर्ख गर्दन वाले, जो बड़ा फ़ख्र करते हैं अपनी इस नस्ली इम्तियाज़ के ऊपर या नस्ली तफ़ाख़ुर के ऊपर। तो उनको प्लीज़ करने के लिए उसने कहा था कि बाहर से जो लोग आते हैं ना, अमेरिका में सेटल होते हैं, इनको नहीं, आपका हक है सबसे पहले, अमरीकी जो लोग हैं, बिल्कुल उनका हक है किसी मुल्क का कि अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। बुनियादी वजह ये है। दूसरा, वो कहते हैं जी, ये जो लोग बाहर से आते हैं, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, इलीगल काम, धंधा, 2 नंबरी करते हैं, तो उससे अमेरिका को नुकसान पहुँचता है। अब इन्होंने, स्टेट डिपार्टमेंट ने जब कल ट्वीट किया, तो मैंने देखा कल रात 12 बजे तक कुछ 6-7 मिलियन लोग उस ट्वीट को देख चुके थे, क्योंकि वीज़ा की टेंशन सबको होती है। स्टेट डिपार्टमेंट लिखा था कि स्टेट डिपार्टमेंट विल पॉज इमिग्रेंट्स वीज़ा। इसके ऊपर हम तात्तुल कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बंद कर रहे हैं 75 ममालिक में, बशमूल पाकिस्तान। ममालिक कौन से मैं बयान करता हूँ, इस्लामी ममालिक कहते हैं, मैं बताता हूँ। इन्होंने लिखा जी, ये जो माइग्रेंट्स आते हैं अमेरिका में, ये वेलफेयर जो है अमरीकी अवाम की, वो हड़प कर जाते हैं और वो हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमें वो पसंद नहीं है।
اور یہ جو فریز ہے، یہ جو روکا گیا ہے ویزے کو، یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ امریکی حکام انشور نہیں کر لیتے کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ امریکی عوام کی دولت کو نہیں لوٹیں گے، اس پر قبضہ نہیں کریں گے۔ تو اے موقع تے پھر کدی نہیں آنا، اللہ ٹرمپ دے ہوں دے، میرا نہیں خیال ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ جو تعطل ہے یہ رکے گا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، انہوں نے جو 75 ممالک ہیں، لسٹ تو بہت بڑی ہے لیکن اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ سوال بہرحال اہم ہے کہ پاکستان کی تو بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں لیکن پاکستان کا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا۔ میری اس سلسلے میں اعزاز سید صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جو سے وابستہ ہیں، فورن آفس بھی کرتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ اعزاز صاحب نے کہا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ریگارڈنگ ویزا اور دیگر معاملات ان کو علیحدہ رکھیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کو علیحدہ رکھیں، اور یہ جو امیگریشن کے مسائل ہیں جن ممالک سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، گھپلے جہاں زیادہ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہے۔ اور یہ میں نے مزید بھی جب فاکس نیوز کی سٹوری چیک کی، سی این این کی چیک کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ صرف امیگرینٹس کے اوپر اس کا اطلاق ہے۔ جو لوگ وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، جو لوگ بزنس ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ نومبر سے آنورڈ ہی امریکی سرکار نے دنیا بھر میں اپنی ایمبیسیز کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ ویزا اب جب دینا ہے تو وہ نئی شرائط کے ساتھ دینا ہے اور مشکل شرائط کے ساتھ دینا ہے۔ اب جو بھی کوئی بندہ امریکہ پہنچے گا، بالخصوص جو امیگرینٹس پہنچ رہے تھے، ان کو تو وہاں پہ ٹی بی کی چیک اپ بھی ان کا ہو رہا تھا، ویکسینیشن کی ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی، ان کی ہسٹری چیک کی جا رہی تھی، ڈرگز کے حوالے سے، کرمنل ریکارڈ کے حوالے سے انتہائی سخت کر دیا گیا تھا، ناممکن کر دیا گیا تھا ویزا، تو اب اور مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جو وزٹ ویزا اور بزنس ویزا ہے اس کے اوپر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ میری سمجھ یہ ہے کہ اب امریکہ ویزا بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن کے قریب ہو جائے گا۔ یہ سادہ سی کہانی ہے اس کی، جب تک ٹرمپ سرکار وہاں موجود ہے۔ افغانستان شامل ہے اس میں، میں نے گنے ہیں کوئی ممالک، تو میری نظر میں یہ جو ممالک ہیں یہ بنے ہیں جناب علی، گنتی تو میں نے کی تھی، یہ کم از کم کوئی 20 سے 22 اسلامی ممالک ہیں جن کا شمار ہوتا ہے ان پابندیوں میں جو امریکہ نے لگائی ہیں۔ افغانستان شامل ہے، البانیہ، 20 سے 22 اسلامی ممالک، افغانستان، البانیہ، الجیریا، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، بیلاروس بھی ہے، بھوٹان، برازیل بھی ہے، برما بھی ہے، کمبوڈیا بھی ہے، مصر بھی ہے، شام بھی ہے، ایتھوپیا، ایران، عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا، منگولیا، مراکش، نیپال، نائجیریا، پاکستان، روس بھی اس میں شامل ہے، اس میں سینیگال بھی ہے، صومالیہ، سوڈان، شام، تنزانیہ، تھائی لینڈ، تیونس، یوگینڈا، یوروگوائے، ازبکستان اور یمن اس میں شامل ہے۔ اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ میں نے رکھی ہوئی تھی لیپ ٹاپ پہ نکال کے، ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ ویزے پہ پابندیاں تو آپ نے لگا دی ہیں لیکن ورلڈ کپ 2026 میں ہو رہا ہے اور 2028 میں اولمپکس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے کہ وہ جو ورلڈ کپ نیشنز دوز ول بی ہٹ بائی ٹرمپس بین: برازیل، موراکو، ہیٹی، الجیریا، کولمبیا، کوٹ ڈی آئیوور، ایجپٹ، گھانا، ایران، جارڈن، سینیگال، تونسیا، یوروگوائے، ازبکستان، یہ وہ ممالک ہیں جو ان پابندیوں سے متاثر ہوں گے جو ٹرمپ نے لگائی ہیں۔ خیر، یہ تو کہانی تھی۔ 21 جنوری سے بائی دا وے نافذ العمل ہوگی یہ سسپینشن، نان امیگرینٹس جو ہیں ان پر ویزے کی پابندی کا یہ اطلاق نہیں ہوگا، یہ عارضی یا بزنس ویزا جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں امریکی سرکار، امریکی ایمبیسیز۔ بہرحال آگے آ جائیں، جو سب سے اہم خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ صورتحال جو بنی ہے ایران کی۔ یہ 3 صحافی ہیں جو رائٹرز کے لیے کام کرتے ہیں، فل سٹیورٹ اس کا نام ہے، دوسرے کا پاریسا حافظی، یہ خاتون ہے، فارسی اوریجن کا ہے، تیسرا ہے اینڈریو ملز۔ ان 3 صحافیوں نے رائٹرز کے لیے کل رات ایک خبر کی اور یہ واشنگٹن، دوحہ اور دبئی سے بیک وقت یہ خبر ان تینوں نے کمپائل کی۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی سگنلز ان ممالک سے، یعنی واشنگٹن، دوحہ، دبئی، ایران اور ویسٹرن حکام سے جو ہماری بات ہوئی، تو جتنے بھی سگنلز ہم نے پڑھے یا ملے یا ہم نے ریڈ کیا، یہ صحافی لکھ رہے ہیں، اس کے مطابق امریکی جو اٹیک ہے ایران کے اوپر وہ امیمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ اگر میں لفظ اس کی ترجمہ کروں کہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اٹس ریٹن آن دا کارڈز، بہت حد تک یقینی ہو چکا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا ہے، اور یہ کوٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ملٹری آفیشل کو، ایک مغربی اہم
فوجی ذرائع کو بلکہ فوجی ذمہ دار کو کوٹ کریں جو نام نہیں بتا رہا، اور ایک نہیں 3 صحافی کوٹ کریں تو میرے لیے یہ خبر زیادہ اہم ہو جائے گی۔ یہ بتاتے ہیں ساتھ آگے جا کے میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ سٹیٹس کیا ہے، تو جو ان کی العدید یا العدید ایئر بیس ہے قطر میں، سب سے بڑی اس خطے میں، ویسے تو ان کی 20-22 ایئر بیسز ہیں یا بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، سب سے بڑی قطر میں ہے، جس پہ لاسٹ ٹائم بھی ایران نے حملہ کیا تھا۔ یہاں سے 6 طیارے ان کے جو ریفیول کرتے ہیں یا سرویلنس کرتے ہیں وہ محو پرواز ہیں، جو اس بات کے ثبوت ہیں کہ پنگا ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے جو 16 بیسز ہیں ان کی مشرق وسطیٰ میں، ان سے امریکی شہریوں کے انخلاء کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اسرائیل کی اسیسمنٹ بھی حملے کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے انہی خبر نگاروں سے جب بات کی، انہوں نے کہا ہماری اسیسمنٹ حملے کی ہے، لیکن ٹائم اور سکوپ کا ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہوگا اور اس کا سکوپ کیا ہوگا۔ پھر تہران نے جو جوابی کارروائی کی دھمکی دی، اور وہ یہ دی کہ یہ جو جتنی بیسز آپ کی ہیں اس خطے میں مڈل ایسٹ میں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو جائز ہدف تصور کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے وہاں سے انخلاء شروع کر دی ہے، برطانیہ نے بھی وہاں سے انخلاء شروع کر دی ہے۔ اچھا، یہ جب ان کی میں نے خبر پڑھی تو اس خبر میں لکھا تھا all the signals are that a US attack is imminent, but that is also how this administration behaves to keep everyone on their toes۔ یہ اس فوجی حکام کو کوٹ کر رہے ہیں یہ خبر لکھنے والے کہ تمام سگنلز تو بتا رہے ہیں کہ جو حملہ ہے ایران کے اوپر وہ یقینی ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ جو امریکی انتظامیہ موجودہ ہے ٹرمپ سرکار کی، یہ ہمیشہ سے سب کو آن ٹوز رکھتی ہے، سب کو گیس ورک میں مبتلا رکھتی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کرتی، لیکن ابھی تک کے سگنلز بتا رہے ہیں کہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے امریکہ نے۔ یہ تھا ان کا پنچ لائن اس خبر میں جو انہوں نے لکھی ویسٹرن ملٹری سورس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب، قطر اور عمان نے مخالفت کی کہ امریکہ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ قطر نے، عمان نے اور سعودی عرب نے امریکہ کو یہ بتایا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کا قیمتیں گڑبڑ کر جائیں گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی، پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ جو آبنائے حمص ہے وہ جو ایران کے پاس سے گزرتی ہے، وہاں پہ ایران اٹیک کر سکتا ہے ان تمام جہازوں کو جو تیل لے کے آتے جاتے ہیں مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک سے، اور وہ آگے رستہ کھولتا ہے باقی دنیا کے لیے، تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس کو روکا جا سکتا ہے، تو اس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت شوٹ کر سکتی ہیں، تو اس لیے آپ حملہ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کل دن کے وقت میں نے دیکھا تھا قطر کے جو ذمہ دار ہیں امیر، ان کا فون شہباز شریف صاحب کو بھی آیا تھا۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی سعودی عرب سے ہو کے آئے، تو پاکستان بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے سفارتکاری کی۔ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی تب بھی پاکستان کا مشورہ تھا کہ رجیم چینج کے اوپر آپ نہ جائیں، ایران وہ ملک نہیں ہے جیسے عراق یا دیگر ہیں، یہاں صورتحال بے قابو ہو جائے گی۔ تو اب یہ سعودی عرب نے بھی اور سعودی عرب نے ایران کو بھی یقین دلایا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایران ریڈی ہے کہ ہم نے جوابی حملہ ہم نے کرنا ہے۔ کل رات میری اپنے پروگرام میں جو ٹاک شو میں کرتا ہوں، جان حسین سے گفتگو ہوئی جو تہران میں موجود ایک صحافی ہیں، تو جان نے مجھے بتایا کہ تہران میں صورتحال اب خاصی معمول کے مطابق آ چکی ہے، اب اس طرح سے مظاہرین تہران میں موجود نہیں ہیں، اب بلکہ وہ لوگ جو پکڑے گئے جن کا تعلق موساد سے یا غیر ملکی ایجنسیوں سے تھا، جنہوں نے سیکورٹی آفیشلز کو چاقو گھونپے یا مارا ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں البتہ جو اکانومی کی صورتحال بری ہوئی اور جو یہاں پہ انفلیشن ہے اس سے حالات گڑبڑ تو ہیں، اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے، عام بندے کو ریلیف کیسے دینا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں نے پھر دیکھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، ایران امریکی کن مفادات کو ٹھکانہ بنا سکتا ہے، نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کویت میں 5 بیسز ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، بائی دا وے کویت کے اوپر بھی پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ جو امیگرینٹس والا معاملہ تھا، حالانکہ کویت امیر ملک ہے، تو کویت کے اندر 5 امریکی بیسز ہیں، لیکن کویت کے شہریوں کے لیے امیگریشن کا معاملہ روک دیا گیا ہے، وہ بھی پابندیوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ عراق میں 2 ہیں، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، شام میں 3 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اردن میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، مصر میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اسرائیل میں 1 ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں، یہ چہیتا ہے، سعودی عرب میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے، بحرین میں 2 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے، قطر میں 1 ہے، یو اے ای میں 2 اور عمان میں 1 ہے۔ مجموعی طور پر میری گنتی میں 21 بنتی ہیں، 16 کو وہ گنتے ہیں جو میجر ایئر بیسز ہیں، اور العدید سب سے بڑی ایئرپورٹ 1996 میں یہ بنی تھی ایئر بیس، 40,000 فوجی ہیں امریکہ کے ان بیسز کے اوپر موجود مڈل ایسٹ میں۔ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا
تو ہم ان بیسز کو نشانہ بنائیں گے جیسے ماضی میں بنایا جب ایران کی اور اسرائیل کی 12 روز کی جنگ ہوئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سولجرز آن گراؤنڈ کے بغیر امریکہ ایران میں رجیم بدل لے گا، تو وہ بڑی غلط فہمی پر مبنی ان کی رائے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایران میں فوجی اتارے بغیر، باقاعدہ بڑا حملہ کیے بغیر آپ اس حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ آپ پھر میزائل حملے کریں گے، نیوکلیر سائٹس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، آپ نے میزائل لانچنگ پیڈز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کر گزریں۔ ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ ہفتوں ان ایئر بیسز کو اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں وہ جو آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام ہیں، ان کی بیٹریاں گلی محلوں میں دوبارہ پھرنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ دوبارہ ایران رد عمل میں حملہ کرے گا۔ مجھے اس خطے میں صورتحال مسلسل کشیدہ اور بدامنی کی جانب جاتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ گرین لینڈ نے ٹھینگا دکھا دیا ہے ٹرمپ کو کہ اسی امریکہ نال نہیں جانا، ہم نے ڈینمارک کے ساتھ جانا ہے۔ وہ جو ڈینمارک کا وزیر خارجہ ہے اور گرین لینڈ کا وزیر خارجہ ہے، بدھ کو انہوں نے واشنگٹن میں ان کے ذمہ داروں سے بات چیت کی، امریکی حکام سے، اور آپ کو پتہ جب وہ مل کے گئے تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ بیچارہ کو کہن دا کچھ نہیں سیے گا، انہوں نے چنگی پلی چامپڑ پوشی کی تھی ہوئی انہوں نے، وہ بیچارے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جو گرین لینڈ کا پی ایم ہے، وہ ڈینش پی ایم کے ساتھ کھڑا ہو کے، وہ جو خاتون ہے محترمہ، وہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اگر جانا ہو تو ہم ڈینمارک کے ساتھ جائیں گے، امریکہ کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ میرے لیے بڑا ضروری ہے دفاعی طور پر، یہ ہمیں چاہیے۔ تو اب ایران کے ساتھ پنگا اور گرین لینڈ کے ساتھ پنگا، یہ اس کی اپنی ساکھ اور اپنا جو مقبولیت ہے ریپبلکنز کے ہاں جذباتی کراؤڈ کو فکس کرنے کے لیے، یہ اس کا کھاتا ہے۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ، ان لوگوں سے اظہار افسوس جو امریکہ جانا چاہتے تھے امیگریشن کے اوپر، بہت افسوس کا مقام کہ وہ اب امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ امریکہ نے امیگریشن نہیں دینی۔ وہ لوگ جن میں سے ایک والدین میں سے باپ وہاں جا چکا ہے اور خاتون یہاں تھیں، ان کی امیگریشن چاہ رہی تھی، ان کے لیے البتہ مجھے بہت افسوس ہے دل سے۔ باقی جو لوگ یہاں سے بھاگ کے امریکہ جانا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔